सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वाते मुक़द्दसा पर। हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज अदब ख़त्मी मरतबत ख़ातमुन नबीय्यीन की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं। हम उनके आले पाक शजरा तैयबा और उनके महफूज खानवादे पर भी सलाम पेश करते हैं। मैं ज़ानू अदब तय करता हूँ मिसले सितारा अज़रूए हदीस तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की बारगाह में और खुसूसी सलाम पेश करता हूँ उन तमाम मरजा खलाइक और साहिब रोज़ा और साहिब मज़ार शख्सियात के लिए कि जो जा बजा कुर्रअज़ पर कहीं ना कहीं फैज़ आम जारी किए हुए। मैं हूँ आगा शिराज़ी और आप तक हम पहुँचा रहे हैं अनवार रमज़ान। अगर मैं ये कहता कि मेरे प्रोग्राम का नाम है अनवार रमज़ान तो शायद ये प्रोग्राम की हद तक बात मुख्तसर हो जाती। हम इस बात को ज़रा थोड़ा सा और मुख्तलिफ अंदाज में करना चाह रहे थे। हम आप तक पहुँचा रहे हैं अनवार रमज़ान। अनवार रमज़ान की बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि नूर की वो कैफियत जो इस माह मुबारक में मुक़द्दस महीने में उतरती है उसके दरमियान में कोई तसलसल में टूटने का ज़रिया ना बने और हम स्क्रीन के ज़रिए उलमाए कराम, असातिज़ाए कराम और साथ ही साथ दानिश्वर हजरात को यहाँ बुलाते हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सना का हवाला साथ साथ होता है। लेकिन आज का मौजू, आज की पहली अफ्तार का मौजू K21 की स्क्रीन के ज़रिए से आप तक पहुँच रहा है। अनवार रमज़ान और आज खुसूसी दिन है विलादत का, तो इंतहाई जय्यद काबिल क़द्र और वाजिबुल एहतराम शख्सियात का। एक हैं पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलैहिर्रहमा और रदी अल्लाह ताला अन्हु, और साथ ही दूसरी शख्सियत हैं जिनका आज हम जिक्र करेंगे, वो है पीर महर अली शाह। अब बुनियादी तौर पर मेरी कैफियत तो इस वक्त ये है कि किथे महर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ, किथे जा लड़ियाँ। हमारी तो कोई कैफियत नहीं है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं इश्क का दावा नहीं करता, मैं ग़ुलामी का दावेदार हूँ बग़ैर दलील के और बग़ैर किसी अमल के। अब उनकी मर्ज़ी वो कबूल करें या ना करें, मैं रोती आँखों के साथ दुआ मांग सकता हूँ कि वो ग़ुलामी में कबूल कर लें। हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू होंगे इंतहाई मोहतरम हमारे मुशफ़िक़ दोस्त और नौजवान उलमाए कराम में एक इंतहाई रोशन सितारा चेहरा हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद खुर्रम इकबाल रहमानी साहब। आप ख़तीब व इमाम हैं और एक ऐसी मस्जिद के ख़तीब व इमाम हैं जो पाकिस्तान की चंद बड़ी मसाजिद में से हैं। तकरीबन 40,000 के करीब नमाजियों की गुंजाइश माशाअल्लाह आपकी मस्जिद में है। और साथ ही साथ ये भी गुजारिश बहुत ज़रूरी है कि दारुल अफ्ता जामे सलीमी और वहाँ से फिर आप अफ्ता का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे अनवार रमज़ान की बात होगी, साथ ही साथ आपसे इन जय्यद शख्सियात की ज़िंदगी पर रोशनी भी डाली जाएगी। हमारे साथ एक नौजवान एक्टिविस्ट मौजूद हैं, यासिर शाहानी। यासिर शाहानी नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान फॉर यूथ के मरकज़ी जो उनकी CC है, जो कमेटी है, उसके रुकन हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि नौजवानों में इस मौजूदा हालात में कोरोना के बाद जो एक काम करने का जज्बा है वो किस कदर मौजूद है। दोस्ताना खां इंतहाई अदब से हमारे साथ मौजूद हैं और ये आज इमामत करेंगे या के बाद दीगर हम इनकी इमामत में इश्क की नमाज अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले हामिद रज़ा नूरानी साहब। हाफिज़ हामिद रज़ा नूरानी बहुत शानदार, सनखा एक से ज़्यादा टेलीविज़न स्क्रीन पर आप इन्हें देख चुके हैं। और उनके हमरा बदर मुनीर कादरी। बदर मुनीर कादरी के लिए बस इतना कह दूँगा, जिस तरह सही सचल सरमस्त 7 ज़बान शायर थे, 7 ज़बानों के, तो ये भी 7 ज़बानों के सनाखा हैं और बदर मुनीर कादरी हमारा तो लाजमी जुज़्व है। आपका बड़ा शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अनवार रमज़ान, ये अनवार किसी लफ्ज़ की जमा है
اور اس کا بنیادی مصدر کیا ہے اور دراصل انوار رمضان ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آغا بھائی، سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے اور K21 کی اس نشریات کے توسط سے تمام ہی دیکھنے والوں کو اور پورے عالم اسلام کو ماہ رمضان شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو، بلا شبہ اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رحمتوں برکتوں والے مہینے کے صدقے میں ہم پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے۔ کیا اچھی بات اور اس وقت جو آپ نے دعا سے آغاز کیا ہے، پورا جو عالم اسلام اور عالم انسانیت اس وقت جس وبا کے اندر مبتلا ہے اور جو پریشانی کی کیفیت ہے، گھمبیر صورتحال ہے کہ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ جب رحمتوں والا مہینہ عطا کر دیا ہے، یہ سایہ فگن ہو گیا ہے، تو اس کی رحمتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ یہ ساری پریشانیاں دور کر دے اور ہر طرف نور ہی نور ہو جائے۔ الہی آمین۔ آپ کا جہاں تک سوال کا تعلق ہے، انوار یہ جمع ہے نور کی، اور نور کا جو استعارہ ہے وہ ہے روشنی۔ انوار کا مطلب بہت ساری روشنیاں، کیا بات، اور جب ماہ رمضان کی آمد ہوئی تو اس میں تو روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کی خاص سوغات کا تذکرہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کیا بات، یہ جو رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، تو یہ نور ہو گیا، قرآن کا نور، اور یہ ایسا نور ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں تلاوت کی جائے وہ گھر نور والا ہو جاتا ہے، جو آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں وہ نور والی ہو جاتی ہیں، جو کان اس کو سنتے ہیں وہ نور کو سنتے ہیں، اور جس کو یاد کر لیتے ہیں ان کے سینے نور علی نور ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر اس کی جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ، یہ بھی نور ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، یہ بھی نور ہے، آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، یہ بھی نور ہے، روزے کی عبادت یہ بھی نور ہے، راتوں کا قیام تراویح کی شکل میں یہ بھی نور ہے، ہر لمحہ نور علی نور ہے، اس لیے اسی کو کہیں گے انوار رمضان۔ کیا بات ہے، یہ نور کا تذکرہ ہے۔ حامد رضا نورانی، ذرا نور کے ساتھ آپ آئیں اور آپ امامت کریں اس عشق کی کیفیت کی کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم دست بستہ التماس کرتے ہیں کہ آپ کے توسل و تمسک اور وسیلے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ جی حامد۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر کیا بات، واہ واہ واہ، کون دیکھے تمہارا چھوڑ کے چھوڑ کے سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کے بے لقائے کیا بات، بھائی کیا اچھا انتخاب ہے، واہ واہ واہ، کیا بات، واہ، بے لقائے جبریل سدرا چھوڑ کے بار بارا دینا یوں، جبریل سدرا چھوڑ کے سوئے جنت کون جائے۔ ماشاءاللہ حامد رضا، میں مفتی صاحب جاننا یہ چاہوں گا، کیا یہ ہماری خوش نصیبی نہیں کہ اس پورے عالم انسانیت پہ جو ایک وبا، ابتلا، اس کے ورود پر یا اس کے جو ہے وہ وقوع پذیر ہونے کے بعد ہم ہی وہ قوم محمد عربی ہیں کہ جن صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو یہ
اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پاس اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مضبوط ہے. ہم دعا مانگیں گے، زمین پر امن ہوگا، زمین پر امن و آشتی ہوگی. تو اس خوش نصیبی پر آپ کیا کہیں گے کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی نعمتیں عطا کری، ہمارا اپنا وجود، اس دنیا میں آنا، اس پوری کائنات کا بننا، اس ساری کی ساری نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں دینے کے یہ فبئی اعلیٰ، یہی وہی گردان ہے قرآن کی بھی. واہ واہ واہ، کیا بات. لیکن اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی ایک نعمت کا بھی احسان نہیں جتایا کہ تم پر میرا احسان ہے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تم پر احسان ہے تمہیں کان دیے ہیں. یعنی یہ احسان جتلانے والی بات مفتی صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انسان احسان جتلاتا ہے، یعنی مخلوق کا یہ مزاج ہے، خالق ایسا نہیں کرتا. لیکن اتنی ساری نعمتیں دے دی، ایسی نعمتیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی احسان نہیں جتایا. لیکن ایک نعمت ایسی ہے جب وہ عطا کری تو عطا کرنے کے بعد باقاعدہ احسان جتایا ہے. کہ ہم نے تمہیں عطا کیا. الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ عطا فرمایا ہے. دے کے ساری نعمتیں کچھ نہ کہا، دے دیا محبوب اپنا جب کہا، مومنوں تم پر میرا احسان ہے، یہ میرے پیارے نبی کی شان ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. مفتی صاحب اسی گفتگو کے تسلسل میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ کیا سلسلہ ہے کہ ایک امت پر ایک نبی مبعوث ہوا اور اس نے نبوت کے کار نبوت کو خوب سے انجام دیا، لیکن بعد ازاں یا تو قوم غرق ہو گئی، یا ان کی بد دعا کے عنوان سے جو ہے وہ تباہ ہو گئی، یا پھر قوم نے خود جو ہے وہ اختراع کے کچھ ایسے راستے اختیار کر لیے کہ وہ تباہ ہو گئی. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک میں سے ایسے روشن ستارے، ایسے شاندار نام نمودار ہوئے کہ اسی تسلسل کو قائم رکھا. آج ہم ذکر کر رہے ہیں یوم ولادت پر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ کوئی تواتر ہے، نور کا تواتر ہے، کیا کہیں گے اسے آپ؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. انوار رمضان سے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور نور کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ اندھیروں کو دور کرنا. جب کبھی امت مسلمہ پر کفر و شرک کے اور بد گمراہی کے اندھیرے آئے، جب یہ بادل چھانے لگے، جب یہ کالے کالے سائے آنے لگے، تو آل محمد سے کوئی نہ کوئی نور چمکا جس نے سارے اندھیرے دور کیے اور ایمان کی روشنی کو تازہ کیا. ایسی ہی ایک روشنی بلکہ آفتاب و مہتاب ہیں پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کا لقب ہی محی الدین ہے، دین زندہ کرنے والے. ان کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ وہ دین جو نانا جان لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے سینوں میں پیوست کیا تھا، جو آب حیات لوگوں کو دیا تھا، جو عشق کے جام پلائے تھے، اس کی مستی کو دوبارہ تازہ کریں، اس کی روشنی کو اور زیادہ نکھاریں اور دین کو تر و تازہ کر کر دوبارہ سے امت کو حضور کی بارگاہ میں لے کر آئیں. کیا بات ہے. اب یہ تمسک ہے یا وسیلہ ہے، تو ہم نے یہ وسیلہ اپنا رکھا ہے. آئیے آج ہم اس اسکرین کے ذریعے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں اور بدر منیر قادری ہمیں لے کے چل رہے ہیں بارگاہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ میں. جناب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی. تجلی 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 روشنی روشنی دیکھی، دیارے غوث کا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، دیارے غوث کا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی. یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد،
خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، یا غوث المدد یا غوث المدد، عزیز کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیز کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد۔ کیا بات ہے بدر بن قادری صاحب، آپ سلامت رہیں۔ مفتی صاحب، غوث اعظم دستگیر علیہ رحمہ کے ساتھ ساتھ وہ تمام شخصیات جو آل پاک سے ہیں، وہ ہمارے لیے کس طریقے سے ذریعہ بنتی ہیں اصلاح کا، اور خاص طور پر پیران پیر کی کیا تعلیمات تھی جو انہوں نے، جس کو آپ سمجھ لیں کہ علم کا منبع یا نور کا منبع تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن میرا اپنا یہ عقل کہتا ہے، آپ اس کی تصحیح فرمائیے گا، کہ تمام چیزیں معجزاً تھیں ان کی ذات میں، لیکن کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیران پیر نہیں کہا گیا، کبھی مجدد نہیں کہا گیا، کبھی قطب نہیں کہا گیا، کبھی محدث نہیں کہا گیا۔ یہ دراصل علوم کی جو جہتوں کو مزید فروغ دینے والی شخصیات ہیں ان کو یہ ٹائٹل ملے، یعنی ان میں تو یہ تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود تھی، ان کے فیض سے پھر یہ مزید جو ہے وہ ترقی پاتی رہی اور ایک شخصیت کسی ایک علم میں سامنے آئی۔ تو آپ پیران پیر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس سے علم کے کون سے دھارے پھوٹے ہیں؟ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، وہ تمام اولیاء کاملین کے درمیان ان کی جو ذات کی اہمیت ہے، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس کے متعلق تمام اولیاء کاملین یہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم درمیان اولیاء بالکل ایسے ہیں جیسے سرکار دو عالم نور مجسم درمیان انبیاء ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور غوثیت کبریٰ کا منصب صرف اور صرف سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو ملا، اور آپ ولایت کے اس مقام پر ہیں کہ آج سے پہلے اور آج کے بعد اور آپ سے پہلے اور آپ کے بعد جس کسی کو بھی ولایت کا منصب عطا ہوا ہے تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ملا ہے۔ اور خود آپ نے فرمایا قدمی ہادھی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس وقت روئے زمین پر جتنے اولیاء کاملین تھے سبھی نے اپنے سروں کو جھکایا، مگر خراسان کی پہاڑیوں میں ایک ایسا بھی بندہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ حضور آپ گردن کی بات کرتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور اس کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور سرکار رسالت مآب نے اسے خواجہ ہندلونی بنایا۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ حضور غوث اعظم کا زمانہ امن و سکون کا زمانہ نہیں تھا، ہم کرامات تو سنتے ہیں، ہم حالات و واقعات تو سنتے ہیں، لیکن اس وقت مسلمان انتہائی انتشار کا شکار تھے، فکری انتشار، اخلاقی انتشار، علمی انتشار، ان تمام انتشاروں کو ختم کرنے والی کوئی ذات اور تمام صفات کی جامع کوئی ذات اس زمانے میں اگر تھی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی۔ ایک عام آدمی آ رہا ہے تو وہ بھی وہاں سے فیض پا رہا ہے، ایک صوفی آ رہا ہے تو وہ بھی اسی درگاہ سے فیض پا رہا ہے، اور اپنے زمانے کا محدث اور کوئی مفسر بھی آتا ہے تو وہ بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر زانو تلمس طے کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام میں یقیناً آپ کے سامنے پردے کھل رہی ہیں کہ پہلے پڑاؤ پر ہم آپ کے ساتھ کیا کیا شیئر کر رہے ہیں، تاکہ آئندہ آنے والے پورے رمضان میں جو ہم افطار میں آپ کے ساتھ ہوں گے، میں آپ کا میزبان ناغر شیرازی، تو آپ کے لیے کیا کیا سیگمنٹس ہم نے رکھے ہیں۔ ایک سیگمنٹ ہمارا ہے جسے آج ہم آپ کے سامنے
ڈسکلوز کر رہے ہیں، یہ سیگمنٹ ہے کہ ہم ینگ اچیورز کو بلا رہے ہیں، نوجوانوں کو بلا رہے ہیں جو نوجوان ایکٹیوسٹ کے طور پر مختلف شعبوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کس طرح نوجوانوں میں یہ رمق، یہ روشنی، یہ نور پہنچا ہے اور یہ کیفیات ہیں. یہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مہمان یاسر شاہانی، لیکن اس سے قبل ہم لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ یہ ہے انوار رمضان. بچا لے دوزخ سے اے غافل انسان. یقیناً غفلت کہیں نہ کہیں بڑھتی جاتی ہے، جس کے سبب سے دوزخ اور مومن کے درمیان فاصلہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. ہم اسی فاصلے کو بڑھانا چاہتے ہیں اور کہیں جنت اور مومن کے درمیان کے فاصلے کو کم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہے آپ کی خدمت میں یہ درخواست کہ آپ جڑے رہیں انوار رمضان سے. ہم نے بریک سے قبل یہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک یوتھ ایکٹیوسٹ موجود ہیں. دراصل نوجوان کسی بھی معاشرے کا بہت کلیدی کردار ہوتے ہیں. پاکستان میں تقریباً 60% سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو وطن عزیز کا صحیح معنوں میں جو ایک فکری حوالہ ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ مربوط اور یقیناً نتھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر شاہانی. یاسر، یہ بتائیے کہ یہ یوتھ ایکٹیویزم کیا ہے اور آپ کب سے اس سلسلے میں آ گئے؟ میں بہت جلدی اس میدان میں اتر آیا تھا کہ میرے نزدیک یہ عمل اس لیے ہم نوجوان بہت جلدی اس میں آ جاتے ہیں بیکاز کراچی کی سرزمین ایسی ہے کہ کراچی کے لوگوں کا جذبہ ایسا ہے جو نوجوانوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس میدان میں اتریں، اور والدین کی تربیت بھی ہوتی ہے. جی 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 اور اس کے جی علاوہ ہاں، یہاں بالکل ہم اس بات کو جاری رکھیں گے اور ہم آپ سے اور بھی جانیں گے، لیکن ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرتے ہیں. جی. کوئی مثل ڈھولڑ دے، کوئی مثل ڈھولڑ دے، چپ کر مہر علی ایتھے جانیوں بولڑ دے. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اج سکھ میں تیرا دیو دیری، اج سکھ میں تیرا دیو دیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری. شوق چنگیری اج نینا نے لایا کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شانی
متھے چمک دے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مسکانی مخمور اکھیں مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مکتے میں میرے لیے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتنے میں غیر علی کتنے تیرے ثنا کتنے میں غیر علی کتنے تیرے ثنا گستاخ اکھیاں کتنے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. یقیناً پیر مہر علی شاہ صاحب جس کیفیت میں یہ کلام کہہ گئے اس میں ہم جو ہے وہ آمین کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہماری کیفیت کر دے اور ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دولت بے بہا اور بیش قیمت دولت سے آشنا بھی ہو جائیں اور اس سے بہرمند بھی ہو جائیں. ہمارے ساتھ یاسر شاہنی موجود ہے. یاسر آپ یہ بتلائیے کہ یہ نوجوان ایکٹیویزم میں جو آپ انوالو ہیں تو یہ کیا ہے؟ کراچی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی نوجوان اس جانب آنا چاہتے ہیں، ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ اس میں اس وقت کراچی میں کیونکہ جس طرح کراچی کی آبادی ہے، کراچی کا جس طرح شہر ہے، اس کے بہت سارے مسائل ہیں. تو ان مسائل کو جب دیکھتے ہیں جب کراچی کے نوجوان تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کی سرزمین کا، جیسے میں نے کہا کہ کراچی کا شاید پانی ایسا ہے کہ جو انہیں اس طرف راغب کرتا ہے کہ وہ اس جذبے سے مطلب اس جذبے کی طرف بڑھیں اور لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام ہے اور معاشرے میں زیادہ سے زیادہ اپنا کردار ادا کر سکیں. ہم یہ بتائیں کہ یعنی کراچی میں خاص طور پر یہ جذبہ زیادہ ہے، یعنی اگر مجموعی طور پر پاکستان کے نوجوانوں کا ذکر کیا جائے تو اس میں کراچی کے نوجوان جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ ایکٹیویزم جو ہے وہ شو کرتے ہیں. جی بالکل بالکل، کراچی کے نوجوان زیادہ اس میں کردار ادا کرتے ہیں اور پھر پاکستان کے باقی نوجوان بھی اس کی طرف مزید راغب ہوتے ہیں اور کراچی کے نوجوانوں میں خاص جذبہ ہے جو دیکھنے میں آتا ہے. اچھا یاسر مجھے یہ بتائیے، آپ طالب علم آپ پڑھ رہے ہیں کون سی کلاس میں؟ آپ میں ابھی یونیورسٹی میں ہوں، اقرا یونیورسٹی کا میں طالب علم ہوں. کیا پڑھ رہے ہیں وہاں پر؟ میں میڈیا سائنس پڑھ رہا ہوں. اچھا میڈیا سائنسز پڑھیں. آپ کے والدین کیا آپ سے یہ نہیں کہتے کہ بیٹا آپ کو ہم نے یونیورسٹی میں داخلہ کروایا ہے، آپ اپنا پڑھیے اور اس پہ توجہ دیجئے؟ تو یہ یوتھ ایکٹیویزم کہیں ان کو جو ہے وہ ناقابل قبول تو نہیں ہے کہ آپ یہ نوجوانوں کے لیے کیا کام کرتے پھر رہے ہیں؟ بالکل، میرے خیال سے ہر نوجوان کے جو والدین ہیں وہ ان سے یہ بات کرتے ہوں گے اگر وہ یوتھ ایکٹیویزم کی طرف آتے ہوں گے، لیکن میرا انہیں یہی جواب ہوتا ہے کہ میں اگر اس میدان میں اترا ہوں، یہ جذبہ رکھتا ہوں تو وہ انہی کی تربیت کی وجہ سے ہوں. کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں یاسر. آپ کریڈٹ بھی وہی انہی والدین کو دے رہے ہیں کہ اگر میرے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ میں کوئی بھلائی کا کام کرنا چاہتا ہوں تو بہرحال وہی والدین جو روک رہے ہیں آپ انہی کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ آپ کی تربیت کا ثمر ہے. کیا اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یوتھ ایکٹیویزم میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو یوتھ کرتی ہے یہاں پر؟ جس طرح میں نے اپنا سفر شروع کیا تھا نیشنل اسمبلی آف پاکستان فار یوتھ، جس کی میں نمائندگی کر رہا ہوں اس ادارے سے، تو یہاں پہ ہم مختلف جس طرح ہم معاشرے کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ان کو کارآمد سرگرمیاں دینے کے لیے جس قدر ہم سرگرمیاں کر سکیں، ایکٹیویٹیز کر سکیں، ہم میدان میں آتے ہیں. جس طرح ہم پہلے رمضان میں ہر بار افطار ڈرائیو کیا کرتے تھے جو لوگ اس بار تو آپ کو کرنے میں دقت ہوگی. بالکل، وہ ہر سال آپ جو یوتھ کی طرف سے وہ ایک کرتے ہیں افطار کا سلسلہ، کیونکہ اس دفعہ حکومت کی طرف سے یہ ذرا ایک قدغن ہے کہ وہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن کرونا میں میں نے دیکھا ہے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ جا بجا شہر میں نکلے ہوئے اور
کام کر رہے ہیں، یہ کیا کام ہے، کس طریقے سے؟ اور میرے خیال سے یہ نوجوانوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ یہ کام کر پا رہے ہیں، جو نوجوان یہ کام کر پا رہے ہیں، کیونکہ مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اکثریت ان کے جو گھر پہ بیٹھ کے گیمز کھیل پاتے ہیں، تو میرے خیال سے نوجوان جو باہر نکل رہے ہیں اس کورونا کی صورتحال میں بھی لوگوں کی مدد کر پا رہے ہیں، وہ جذبہ رکھ رہے ہیں، تو ان کے والدین کی تربیت جیسے میں نے پہلے کہا تو ان کو مزید سراہا جانا چاہیے، نہ کہ ان کے راستے میں آنا چاہیے، تاکہ اس طرح کے نوجوان مزید نکلیں اور کورونا جیسے مشکل حالات میں بھی وہ لوگوں کی مدد کریں، تو اس کو ضرور سراہا اچھا، تو جانا اگر چاہیے۔ آپ کے پاس اپنے پاس مالی وسائل نہیں ہیں تو یا اگر آپ کے پاس ہیں تو یہ کیسے، یہ تمام راشن کا تمام انتظام کیسے کرتے ہیں آپ؟ کراچی کے لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں، وہ کبھی مسائل ہمیں آنے نہیں دیتے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ کی راہ میں اور ان کے لوگوں کی مدد کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ خود راستے نکال لیتا ہے، کیا اچھی اور بات جب بھی یہ جذبہ ہوتا ہے تو ضرور اللہ ساتھ دیتا ہے ہمارا۔ کیا اچھی بات ہے، یعنی گویا معلوم یہ ہوا کہ آپ ایک قدم بڑھائیں نیکی کی جانب، اچھائی کی جانب، تو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے آپ کے لیے اتنے راستے واہ کر دیتا ہے جس کا آپ کو ادراک بھی نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب، وہ لوگ جو اس زمانے میں رمضان بھی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ایک وبا کی صورتحال بھی ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں بلا شبہ وہ تو بہت شاندار، لیکن جو لوگ قابل ہیں، اس کے متمول ہیں، ان کے پاس صاحب ثروت ہے، لیکن ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ کیسا موقع اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زندگی میں دیا ہے کہ اگر آج وہ کچھ اللہ تعالیٰ سے ربط قائم کرنا چاہیں تو کیسا ربط قائم کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا اور بہت موقع پر آپ نے یہ سوال کیا، اور چونکہ ابھی ماہ رمضان کا آغاز ہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا یعنی اس مہینہ کا ہے، عنوان یہی ہے، کیئرنگ اور شیئرنگ۔ یہ ماہ رمضان کی خاص ایکٹیویٹی ہے۔ ابھی جیسے ہمارے یاسر بھائی نے بتایا کہ افطار ڈرائیو یہ کیا کرتے، کیا ہے یہ کیئرنگ اور شیئرنگ ہی تو ہے، کیا بات ہے کہ میں تو کھا لوں گا، ٹھنڈا پانی پی لوں گا، مگر میرے مسلمان بھائی انہیں پتہ نہیں نعمت میسر آئی نہیں آئے۔ تو ایسے مطلب ہمت کرنے والے لوگ اور درد اور جذبہ رکھنے والے لوگ، اور خاص طور پہ وہ احباب جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینے کے قابل بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ان کے لیے حضور کی ایک حدیث مبارکہ کا اقتباس میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے پروگرام کی مناسبت سے، اللہ کرے کسی کے دل میں ہماری بات اتر جائے اور کوئی راہ عمل پر آ جائے۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کا روزہ کھلوائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم سے خلاصی عطا فرما دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزہ کھلوانے والے کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ کیا بات! صحابہ نے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، چونکہ غربت کا زمانہ تھا، یہ یا رسول اللہ اتنا تو کسی کے پاس مال نہیں ہوتا کہ وہ روزے کھلوا سکے، تو ہم تو اس انعام سے محروم نہ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تمہیں فضیلت بتائی یہ تو اس کو ملے گی جو ایک کھجور سے کسی کا روزہ کھلوا دے، جو ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ کھلوا دے، جو ایک گھونٹ دودھ سے کسی کا روزہ کھلوا دے۔ انتظام کا جو ہے وہ شرط نہیں ہے، بالکل نہیں۔ آپ کے پاس ایک روٹی ہے تو آپ اس کو ہی آدھی کر کے اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کر لیں، ایک کھجور ہے تو آدھا کر کے شیئر کر لیں۔ حضور نے فرمایا ایک کھجور سے اگر کسی کو روزہ افطار کرا دی تو اللہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ مغفرت کے پروانے مل گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے اور روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اگر کسی نے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، جیسے الحمدللہ ابھی راشن کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ بانٹنے کا سلسلہ چل رہا ہے، سرکار نے فرمایا اگر کسی نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو ان 3 انعام کے ساتھ چوتھا انعام ایک اور یہ ملے گا کہ روز حشر جب پیاس سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اسے ایک ایسا جام عطا فرمائے گا کہ جب وہ پیے گا تو ایسا سیراب ہوگا جنت میں داخل ہونے تک اسے دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ بتلانا انتہائی مقصود ہے کہ حکومت وقت کی جانب سے، صوبائی یا وفاقی حکومت کی جانب سے جو کوشش و کاوش کی جائے ان حالات میں، وہ دراصل ان کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن جو پرائیویٹ افراد، جو نوجوان، جو ادارے اس کام میں اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، وہ سب لائق صد تحسین ہیں۔ میں اگر ایک ایک کر کے نام لوں تو بہت طوالت ہو جائے گی، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ وہ تمام لوگ بہت شاندار لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کا صحیح چہرہ ہیں، لیکن انتہائی ادب سے بغیر تعصب کے کسی دیوار کے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، چونکہ یہ حقیقت ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کراچی وطن عزیز میں سر فہرست ہے اس عمل میں، کیونکہ یہاں پر بہتات میں لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے کہیں عہد باندھ رکھا ہے کوئی بھوکا نہ سوئے، تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ اور اس ملک میں بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں، جس طرح مفتی صاحب نے شروع میں دعا کی تو کہا عالم اسلام اور عالم انسانیت کو امن مل جائے، تو اس امن کی دعا کے لیے
اگر ہم تمسک کریں، توسل کریں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس سے بہترین وسیلہ نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں چلتے ہیں، بدر منیر ہماری امامت کریں گے، ہم ان کے مقتدی اور عشق کا اظہار کریں گے، غلامی کا دعویٰ کریں گے۔ جی بدر۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا۔ قادری کہہ رہے ہیں مصیبت میں جب نام لیا ہوگا، تو اب ہمارے پاس تو مصیبت میں آپ کے سوا کوئی آسرا نہیں۔ اے خاتم النبیین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں دسترسہ ہیں، ہم سب مطالبات ہیں کہ خدا کے حضور آپ ہی ہمارا وسیلہ ہے۔ اس وقت عزیز میں بالخصوص بالعموم پوری دنیا میں وہی امن کا، وہی آشتی کا حوالہ دوبارہ سے پیدا کر دیں۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ اس انوار رمضان کے پروگرام کو اختتام نہیں کر رہے، بلکہ ایک پڑاؤ آگے بڑھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان عارف شیرازی کو اجازت دیجیے، افطار کیجیے اور نعمت